अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मुबाहिसा में आप सभी का खैर मकदम है। मैं हूं आपका मेज़बान सैयद बाकर। आज के इस प्रोग्राम में हम देश की बात करेंगे। देश की अहम जो खबरें बनी और जो सुर्खियां बनी उस हवाले से हमारी नज़र होगी, और इसके साथ साथ इंटरनेशनल इशूज़ पर बिलखुसूस गाज़ा की सूरत हाल के हवाले से बात करेंगे। देश की अगर हम बात करें तो 130वीं तरमीमी बिल के हवाले से जिस तरह से इसकी जो मुखालिफत की जाने वाली बात है उस पर भी बात करेंगे, और इसको जिस तरह से हुकूमत की जानिब से पेश किया जा रहा है। यहाँ तक कि अमित शाह ने आज एक इंटरव्यू में कहा है, वैसे मुसलसल कहा जा रहा है इस हवाले से, कि ये इसमें ख़ुद वज़ीर आज़म ने भी अपने आप को जो है शामिल रखा है। सिर्फ वज़रा नहीं है बल्कि ख़ुद वज़ीर आज़म भी इसमें शामिल है। लेकिन बहरहाल ये है क्या मामला। इसके साथ साथ हम बात करेंगे सुप्रीम कोर्ट की, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट की जानिब से मुख्तलिफ जिस तरह के तबसरे हैं या फिर हम कहेंगे कि फ़ैसले हैं जो आ रहे हैं वो चर्चा का विषय ज़रूर बन रहे हैं। बहरहाल जम्मू कश्मीर के रियासती दर्जे के हवाले से मुसलसल मुतालबा किया जा रहा है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में ये मामला ज़ेर समाअत है। इस पर जल्द समाअत की लिए दरख्वास्त की गई, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नहीं, हम 10 अक्टूबर तक जो है इस पर समाअत करेंगे, 10 अक्टूबर को। और साथ ही साथ अगर हम 14 अगस्त की अगर हम बात करते हैं तो सुप्रीम कोर्ट की जानिब से ये भी कहा गया था जो दरख्वास्त गुजार थे कि आपको चाहिए कि आप जम्मू कश्मीर की जो ज़मीनी सूरत हाल है उसका जायज़ा लें। हम पहलगाम के जैसे वाक़यात को नज़रअंदाज नहीं कर सकते। बहरहाल जम्मू कश्मीर के लोगों की जानिब से, वहाँ के लीडरान की जानिब से ये कहा जा रहा है कि आप इंतखाबात भी हुकूमत की जानिब से करवाए जाते हैं, फिर हालात दुरुस्त नहीं है भी कहा जाता है, फिर हालात दुरुस्त है भी कहा जाता है। दरअसल मामला क्या है, थोड़ा सा उस पर भी बात करेंगे। और फिर तेलंगाना का रुख करेंगे। तेलंगाना में उस्मानिया यूनिवर्सिटी, क्या ये भी जो है सियासत का जो है एक मैदान है, क्या मामला है, इस पर बात करेंगे। और इसके साथ साथ मौसम की सूरत हाल का भी जायज़ा लेंगे, और ये भी देखेंगे कि इंडस ट्रेटी जो हमारी पाकिस्तान के साथ है, बहरहाल इस हवाले से इसको हमने तातुल से दो चार कर दिया। यहाँ तक कि हम यहाँ पर एक बड़ा डैम भी बनाने का मंसूबा रखते हैं, और चूँकि पाकिस्तान की जानिब से दहशतगर्दी मुसलसल होती रही है, हो रही है, तो हमने कह दिया कि हम पानी तक बंद कर देंगे, पानी बंद कर देंगे, सीधी सीधी बात है। लेकिन बहरहाल अब पानी बंद करना तो बात की बात है, लेकिन फ़िलहाल अगरचे सरकारी सतह पर यह बात नहीं आई, लेकिन मीडिया में बात आई है कि इंतज़ामी ओहदेदार जो होते हैं उनकी जानिब से ख़बरदार किया गया, आगाह किया गया पड़ोसी मुल्क को कि भाई जो तावी नदी है ये सैलाब जैसी सूरत हाल इसमें बनाई है, तो बहरहाल आप इससे ख़बरदार हो जाएं। तो पानी छोड़ने की बात है, ठीक है, इस पर भी बात करेंगे। गाज़ा की सूरत हाल पर बात करेंगे, और हैदराबाद की भी बात करेंगे। जहाँ त्यौहार होते हैं तो वो खुशी का मौका होता है, यकजहती का मौका होता है, सहूलियात की फराहमी का मौका होता है, लेकिन केबल के कट हो जाने और सड़कों पर जितने तार हैं उनको कट कर दिए जाने की वजह से जो मुश्किलात पेश आ रही हैं, बल्कि ख़तरात भी वो बन रहे हैं बाज़ मौक़ों पर। और इस हवाले से भी बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने किस तरह की नुमाइंदगी की, इस पर भी बात करेंगे। मेरे साथ इस वक्त स्टूडियो में मौजूद है सीनियर सहाफ़ी, सियासी तजियाकार एम ए माजिद साहब। मैं माजिद साहब का स्टूडियो में इस्तकबाल करता हूँ। माजिद साहब अस्सलाम वालेकुम। माजिद साहब, सबसे पहले 130वीं तरमीमी बिल, मामला क्या है और क्यों एतराज़ किया जा रहा है, और दरहक़ीक़त हुकूमत ने किस तरह की पेशरफ्त की है? बहुत बहुत शुक्रिया। तो देखिए, इसका मतलब ये है कि अब तक दस्तूर में दस्तूर का निफाज 1952 से हुआ है जी, तो उसकी 75 साल हम मुकम्मल कर रहे हैं। इसका मतलब जैसा कि 129 मरतबा हमने इसको तरमीम किया, इसका बदला है। तो अब ये 130वीं, इसके ज़रिए भी दस्तूर के जो ढांचा होता है जी, उसमें तरमीम की जाती है। दस्तूर के ढांचे को तो बदल नहीं सकते, उसमें कुछ जुज़वी तब्दीली कर सकते हैं। तो ये गुज़िश्ता दिनों पार्लियामेंट के इख्तिताम से एक दिन पहले ये इस तरमीम के ज़रिए 3 बिल पेश किए गए। इस बिलों के ज़रिए इसकी तफसील इसलिए ज़रूरी है कि क्या ये मुमकिन हो सकता है ऐसी तरमीम कि इनके पास उतनी अक्सरियत है या उतना जो है इनके पास अज़्म है कि ये तरमीम करें, या फिर ये
बंदर भपकी कहते हैं इसको। बंदर भपकी यानी जी किसी को चाहे अपने हो या पराये हो, इनको डरा के रखना है। पहले तो ये है कि दस्तूरी तरमीम के लिए आप खुद दस्तूर में लिखा गया है कि इसके लिए 2/3 मेजॉरिटी होना, जबकि मौजूदा गवर्नमेंट के पास कोई मेजॉरिटी नहीं है, बल्कि उसने कुछ साथियों को लेकर सिंपल मेजॉरिटी हुकूमत बनाई। 543 में 293, जबकि 375 होना, ठीक है, ये हो गया नंबर 1। उसके बाद जैसा कि हमारे यहाँ 28 रियासतें हैं, तो इसके लिए 21 रियासतों से कंसल्ट होना, यानी तौसीक होना जी, यानी उनकी 3/4, हाँ जी 3/4 यानी 7, 7, 14, 21, जी ये दस्तूरी ये चीज़ होती है। और एक चीज़ है उससे पहले, यानी कौमी डिबेट होती है। मुझे याद है, अब तो खैर कुछ हो रहा ही नहीं, जब बजट होता था, बजट के लिए आमतौर पर शाम के वक्त बजट जो है शाम के वक्त ऐलान होता था, उससे पहले लोग स्टॉक कर लेते थे, ये चीज़ बढ़ेंगी वो चीज़ बढ़ेंगी, जब जीएसटी वगैरह नहीं था। जी हाँ, तो बजट से पहले हो या किसी पॉलिसी से पहले हो, एक किस्म का जो इंटेलेक्चुअल होते हैं या शोबे के जो लोग होते हैं या ज्यूरिस्ट होते हैं, ये जो है बराबर यानी इसके ऊपर एक फजा पैदा करते हैं, हाँ, इस तरीके का होना। तो मुझे याद है कि मैं कई किस्म के ऐसे सेमिनारों को अटेंड किया हूँ जिसमें बड़े बड़े हर तरह के यानी मालियात के हों, बजट के ऊपर तो मालियात के माहिरीन एक अंदाज़ा पेश करते हैं, इस तरह होना। तालीमी पॉलिसी का मुझे याद है, तालीमी पॉलिसी पर 6-7 महीने तक पब्लिक डिबेट हुई, यानी गवर्नमेंट खुद फंड करती कि एनजीओस को आप इसके साथ एक बात करें। या तो खैर सवारी पैदा नहीं है, संघ कह दिया हम बर्खास्त, कोई डिबेट की भी ज़रूरत नहीं है जी। तो ये जो है ये तरीक़ेकार होता है। तो आप ये बताइए कि सरकार के पास 2/3 मेजॉरिटी है या 3/4 जो स्टेट्स की जो उनको पास ऐसी सख्ती है कि जैसे मंजूर करवा सकते हैं जी, ये तो नहीं है। नहीं। अब जैसे ही इंट्रोड्यूस हुआ है, खैर उसकी मुखालिफत तो अपोजिशन ने की, उसके साथ ही जेपीसी का ऐलान कर दिया गया। हालांकि जेपीसी का ऐलान किसी ने नहीं पूछा, जेपीसी करो, 10 राज्यसभा के 21 लोकसभा के। अब उसमें से तृणमूल कांग्रेस कह रही कि हमारे मेंबर्स को हम नहीं भेजते, हम बाइकआउट करते। समाजवादी पार्टी ने कहा कि हम नहीं करते। अब तो आज आम आदमी पार्टी में ने कह दिया कि हम भी इसमें शामिल नहीं होते जी। तो ये चूंकि पूरी तरीके से अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। खैर ये तरीक़ेकार भी हो गया, मैं जब बता रहा हूँ कि पार्लियामेंट के अंदर भी पास भी हो जाए, रियासतों से तौसीक भी हो जाए। अब मामला आता है सुप्रीम कोर्ट में। क्या सुप्रीम कोर्ट दस्तूर के बगैर इस पर क्या फैसला करेगी? ये दस्तूर के मुताबिक कहेगी इसको, क्योंकि अवाम के मुंतखब नुमाइंदे जो है यकीनन अगर वो किसी जुर्म में उन पर साबित हो जाए, ये नहीं कि भाई मैं किसी पर जो है इल्ज़ाम लगा दूं और उसके खिलाफ एफआईआर हो गया और उसको ले आके आप जो है गिरफ्तार कर लिए और वो गिरफ्तारी 30 दिन के अंदर उसकी ज़मानत भी नहीं हुई समझिए, तो ऑटोमेटिकली जो रियासतों में गवर्नर, मरकज़ में जो है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया बर्खास्त कर देंगे, ख़त्म हो जाता है। जबकि जुर्म साबित ही नहीं हुआ। अब आप देखिए ऐसे कई केसेस हैं। अब गुज़िश्ता दिनों हालिया बम्बई से जो खबर आई थी जी, 19 साल के बाद जी हाँ, जो बम धमाके जो सीरियल बम धमाके 2006 के जी हाँ, क्या हुआ? खाली इल्ज़ाम है, जेल में डाल दिया, ख़त्म, ज़िंदगी ख़त्म हो गई। तो इस तरीके से अब हालिया दिनों में हमारे एक जर्नलिस्ट मैंने सिद्दीक कपन की बात है, जी हाँ, कोई इवन कुछ चार्जशीट ही नहीं हुई, उसको डाल दिया। अरे क्या है? अरे भाई तुम गलत उससे आए थे। अरे भाई मैं लिखने के लिए गया, वो एक दलित लड़की का जो मामला हुआ था, नहीं, ख़त्म। तो ये अब जो है 30 दिन अगर क्रॉस हो गया तो ख़त्म, इसकी ख़त्म बर्खास्त। तो पहले जमहूरियत को ठगा जाता था, उसके बाद यानी पहले इलेक्शन को ठगा जाता था ईवीएम, उसके बाद एसआईआर के जरिए जमहूरियत को ठगा जा रहा है। अब इसके ज़रिए अपोजिशन के पूरों को, अब आप देखिए, मैं कल आपको बता रहा था इससे पहले के प्रोग्राम में, ईडी ने 5870 केसेस रिकॉर्ड किए
19 کے بعد جی پر اس میں 92% اپوزیشن کے خلاف ہے اور 8% مافیا کے لوگ ہیں, کوئی بزنس کے لوگ ہیں, کوئی انڈسٹریز, مطلب مختلف لوگوں کے, تو ان کے کیسز ہو رہے ہیں اور ان کے پورے دھلے ہوئے لوگ ہیں, پورے صاف شفاف, جیسا کہ اجیت پوار ہے, ہیمنت بسوا سرما ہے, ایسے کئی مثالیں آپ کو ملیں گی. تو خود نائیڈو صاحب ہیں, کتنا ہے ان کے اوپر, تو یہ سب دھل جاتے. تو دھلائی کی مشین ہے وہ, واشنگ پاؤڈر بھی ہے, دھلائی کی مشین ہے. تو یہ اب بھائی اپنے اندر یعنی خود چور کہہ رہا ہے, یعنی چور کہہ رہا ہے کہ نہیں چور کو سزا دینی چاہیے. بھائی چور تو تم ہی ہو نا, دوسرا کیسا ہو سکتا؟ چور خود, یعنی چور کی بھمڑی سب سے آگے, بلکہ دکن میں ایک محاورہ ہے ہمارا, یعنی اس کی جو ہوتی ہے وہ آگے رہتی. تو یہ جو سسٹم ہے یہ بہت ہی میں سمجھتا ہوں کہ خطرناک ہے. لیکن بھائی صاحب, امت شاہ صاحب نے جس طرح سے کہا ہے کہ خود وزیر اعظم خود اس میں شامل ہو رہے ہیں, تو پھر یہ کس طرح کی بات کی جائے؟ ہاں, تو ایک بات بتاؤں, اس میں وزیر اعظم کو علیحدہ نہیں رکھا گیا. نہیں, یہ پورے کا پورا جو کھیل ہے جی کیوں ہوا, اس کی میں ایک لفظ استعمال کرتا ہوں, کرونالوجی دیکھیے آپ. جی کرونالوجی, 7 اگست کو ووٹ چوری آئی, اس کے بعد یہ اعلان کیا گیا کہ 17 اگست سے یاترا نکلے گی ادھیکاری, پہلے سے اعلان ہو چکا تھا, وہ SIR کے اوپر تھا, اور اس جو بیک فائر پہ چل رہی تھی سرکار. تو اب اپوزیشن کو اور عوام کو ڈائیورشن کیسا کرنا ہے, حالانکہ ان کو معلوم ہے یہ سب ہونے کا نہیں ہے کچھ, جی کر بھی نہیں سکتے, انہوں میجورٹی رکھ کر بھی نہیں کر سکتے, یہ تو کہہ رہا ہوں میں, یہ بالکل غیر قانونی غیر دستوری ہے پورا معاملہ. لیکن یہ پورے کا پورا جو نیریٹو جس کو کہتے ہیں نا, ایک تاثر جس کو کہتے ہیں, آج کل نیریٹو کا لفظ اکثر ٹی وی پہ اکثر آتے رہتا ہے, قائدین بھی بولتے ہیں نیریٹو, ٹھیک ہے, یعنی اس کا جو تاثر ہوتا ہے نیریٹو کے معنی. تو وہ نیریٹو چینج کرنا ان کی مقصد, چونکہ یہ بیک فائر ہو رہا, مطلب ان کو لیے فائرنگ ہو رہی اس کے اوپر. تو اب اس کو کیسے کرنا, تو یہ جو ہے ڈیمیج کنٹرول ہے ان کا. یعنی کوئی چیز ہو جاتی ہے تو اس کی تباہی کو کیسے روکا جانا, تو یہ ڈیمیج کنٹرول سسٹم ہے. اس کے ذریعے یہ پوری طریقے سے, اور ایک میں کہا کہ یہ دونوں کو ڈرانے کے لیے, کس کو لیے, اپنوں کے لیے بھی, غیروں دوسروں کے لیے بھی. اپوزیشن تو ہے ٹارگٹ پہ ہی ہے, جیسا کہ میں کہہ رہا تھا ابھی, جو آنکڑے میں نے دیے آپ کو. اب رہی بات ساتھیوں کو بھی, خبردار جناب, آپ کے اوپر تلوار اٹکی ہوئی ہے اور آپ بیل پر ہیں, ضمانت پر ہیں آپ, نائیڈو صاحب. خیر نتیش کے بارے میں کوئی کرمنل کیس تو نہیں بنا, لیکن اب ایک مہراج اگر اس طریقے کا, آپ نہیں جا سکتے, اگر گئے تھی آپ کی جاتی سرکار, فوری ہم جو ہے ED کو کہہ دیں گے کہ بھائی ان کی جو ہے جو بیل ہے اس کو جو ہے وڈرا کرنے کے لیے, کینسل کرنے کے لیے جو ہے کویش پٹیشن ڈال دیجیے. اب اس کے بعد انہوں کیا کر سکتے اس کے بعد. تو اب دیکھیے, تو یہ اب جیسا کہ اروند کیجریوال کا معاملہ ہے, ہیمنت سورین کا معاملہ ہے, خیر کئی وزراء کا معاملہ تو بہت ہے, جیسے سریندر جین تھے نا, ان کا معاملہ ہے, سشوڈیا کا معاملہ ہے, اور خود جھارکھنڈ کے اندر بھی 1-2 منسٹروں کا معاملہ ہے, ان کے خلاف بھی جو کارروائی ہوئی ہے. خود بنگال میں جو معاملہ ہوا ہے, بنگال میں بھی 1-2 منسٹروں کے خلاف کارروائی اس طریقے سے جو ED اور CBI دونوں بھی کی تھی کارروائی. تو یہ واقعات تو ہوتے رہتے ہیں. تو یہ چیز ہے ڈرانے کے لیے, اس طریقے کے واقعات کے ذریعے ان کو خوف زدہ کرے. اور آپ دیکھیے جو ریٹ ہے کنوکشن کا جو ریٹ ہے, یعنی جس پہ سزا ہوئی 5870 میں نے بتائی. جی, اب سزا کتنوں کو ملی ہوں گی اندازہ آپ بتائیے. سزا 1% بھی نہیں ہے, 1%. اس کو کتنا تب ہوئی, طویل ہوئی, پھر بعد میں بیل ہو گئی, اس کے بعد چھوٹ گئے کیونکہ ثبوت نہیں پیش کر سکتے. کرپشن کے خلاف ایک بہت بڑا جو ہے یہ اس کو ایک کریک ڈاؤن, ایک سرجیکل اسٹرائک کے طور پر بھی اس کو دیکھا جا رہا ہے. پھر میرا سوال مائی صاحب رہ گیا نا, امت شاہ صاحب ہمارے وزیر داخلہ, وہ بول رہے ہیں کہ پردھان منتری کو اس سے جو ہے سبکدوش نہیں کیا گیا, مستثنا نہیں دیا گیا, وہ بھی شامل ہے. تو پھر آپ کس طرح سے یہ کہہ سکتے ہیں کہ ساری چیزیں جو بنا رہے ہیں, بتا رہے ہیں؟ دیکھیے میں آپ سے کہوں گا, اگر پردھان منتری بھی ایسا کچھ ہوتا ہے ان کے ساتھ, وہ بھی اس کے دائرہ کار میں ہے. آپ دیکھیے مختلف ریاستوں
اور خود مرکز میں سی اے جی کی رپورٹ، کمپٹرولر جنرل کی جو رپورٹ ہے وہ دیکھ لیجئے، یہ کس حد تک جو ہے یہ چیزوں کو جو ہے رپورٹ کو آنے نہیں دیتے، رپورٹ کو ٹیبل نہیں کرتے، وہ کئی چیزوں کا ان کا جو ہے اسکیم ہے. اب آپ دیکھیے حالیہ دنوں میں یو پی کے اندر کہہ رہا ہوں، مدرسہ کے لیے جو فنڈ آتے تھے وہ جو ہے سنسکرت کے پاٹھشالوں میں تقسیم کر دیے، مدرسے کے نام پہ کرے، ٹھیک ہے پاٹھشالہ کر کے کر دیجئے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن دیا گیا مدرسے کو کہہ کر ووچر میں اس کی نشاندہی جب کی گئی تو وہ جو ہے وہ بھی بے نامی، یعنی ڈھالیے کی جو پاٹھشالائیں ہوتی ہیں، ڈھالیے کی پاٹھشالائیں، ان لوگوں کو اپنے لوگوں کو نواز دینے کے لیے، تو یہ کرپشن نہیں ہوتا ہے، یہ کرپشن نہیں، یہ جب کریں گے یہ کرپشن نہیں ہے، بہت پنیہ، یعنی بہت نیک چیز ہے. دوسرا اگر اچھا بھی کریں گا تو یہ پاپ ہے. اب دیکھیے نیشنل ہیرالڈ کا کیس بتا رہا ہوں میں، یہ کیس پہلے ہی بند ہو چکا تھا، پھر اس کو شروع کرے. نیشنل ہیرالڈ جو ہے جو پنڈت نہرو شروع کیے تھے، انگریزی میں، اردو میں، اس میں ہندی میں، 3 زبانوں میں، بہت اچھا اخبار تھا. تو اب حالانکہ یہ جتنا ٹرانزیکشن ہے، جو کچھ میں نے معلومات حاصل کی ہے، یہ پورا جتنا بھی ٹرانزیکشن ہے یہ تھرو بینک ہوا ہے، چیک کے ذریعے ہوا ہے. ان کی جو بھی رقومات کی منتقلی ہے، یہ کہیں بھی منی لانڈرنگ نہیں ہوئی اس کی. لیکن اس پہ کیس بن گیا، چلتا ہے ان کے جس طریقے سے جو معاملہ ہو رہا ہے ایجنسیوں کا. تو یہ اب اس کو ابال کے پیش کرنا چاہ رہے ہیں، دیکھو یہ لوگ کرپٹ ہے، یہ لوگ کرپٹ ہے. آپ کتنے کرپٹ ہیں پہلے یہ بتائیے، کہ آپ بتائیے یہ دودھ کی دھلی ہوئی ہے سرکاری آپ کی، جو اکثر آپ تائید کرتے رہتے ہیں. نہیں ہم تو میں کہتا ہوں کہ نہیں، کرپشن کے وشو گرو ہیں یہ لوگ سب. جی وشو گرو کا نام تو لیتے رہتے ہیں آپ. بھائی صاحب سوال کا جواب نہیں آیا نا، ٹھیک ہے ساری چیزیں آپ نے دوسروں کی بتائی، لیکن امت شاہ یہ کہہ رہے ہیں کہ خود وزیر اعظم اس میں شامل ہیں، اس کا کیا جواب ہے آپ کے پاس؟ اب ہاں، اس کا جواب یہ ہے، ان کو یقین ہے کہ یہ ہمیں کوئی اقتدار سے بے دخل کر ہی نہیں سکتا، ہمارے جانے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. ہم تو رہیں گے 50 سال اور، بتائیں نا 50 سال تک. یہ آن ریکارڈ انہوں نے کہا، خود پارلیمنٹ کے اندر کہا 50 سال تک ہم کو کوئی اقتدار، چونکہ انہوں نے انتظام کر لیا ہے، پورا انتظام کر لیا، چاہے الیکٹرانک ووٹنگ مشین کے ذریعے ہو، یا SIR کے ذریعے ہو، یا پھر عدلیہ کے ذریعے ہو، یا ایجنسیوں کے ذریعے ہو. انہوں نے پورا انتظام کر لیا ہے، ان کو شکست ہونے والی نہیں ہے، اور کوئی شکست دے بھی نہیں سکتا. کیونکہ ان کو دیکھیے، جب راہل گاندھی نے جب ایک اسمبلی مہادو پورہ کا جو بمبئی سینٹرل کا جو بنگلور سینٹرل کا جی حلقہ جو تھا، تو اس کو 300 کلو کی ردی دے دی گئی، جو ہے ڈیجیٹل جو ہے لسٹ نہیں دی گئی. اب ان کو ارے کہاں دیکھ سکتا بھائی، کیا ٹیلی کر سکتا ہے، انہیں چھوڑو. لیکن اس نے 6 مہینے دن رات جو حیدرآباد کے بھی 2 لوگ اس میں IT کے بڑے ایکسپرٹ اس میں بھی جو ہے شامل رہے، سے ان سے تو نہیں، ان کے قریبی لازمی سے نہیں صاحب یہ کام میں لگے تھے، اور بہت بڑا عملہ اس کے پیچھے لگا ہوا تھا. تو بڑی مشکل سے انہوں نے ایسی چیزیں، اور ریڈیبل نہیں، فوٹوز وغیرہ جو ہے ریڈیبل نہیں تھے مشین سے. تو یہ اتنا بڑا کام ان کو یقین ہی نہیں تھا کہ یہ ہوتا ہے. یار یہ ردی بیچ لے گا، ردی کی دکان پہ ڈال دے گا یہ لے آ کے، بول کے یہ یقین تھا. ان کو یقین نہیں تھا کہ یہ کام ہونے والا ہے. اور ایک بات بتائیے، 7 دن کی ڈیڈ لائن دی گئی تھی، آج 8واں دن ہے. جی کیا ہوا ڈیڈ لائن کا؟ یعنی بتا رہا ہوں کہ اچھا، اور ایک کیا اس کی تردید کی گئی الیکشن کمیشن کی طرف سے، یہ سارا جھوٹ ہے کہ لفظ آیا کچھ، یہی کہا گیا ہے کہ آپ جو ہے معافی یہ حلف نامہ داخل کریں یا تو معافی چاہیں. یہ سمجھا جائے گا کہ یہ سب غلط ہے. یہ نہیں کہا کہ یہ تم نے جھوٹ کہا اور اس کے خلاف ہم جھوٹ، چونکہ الیکشن کمیشن پر تم نے جھوٹا الزام لگایا، اس کے خلاف تم کو ہم FIR درج کرتے ہیں اور تم کو اریسٹ کرتے ہیں. اور یہ اسٹیچوٹری باڈی ہے، اتنے پاورس ہیں اس کو، کسی بھی جو ہے اس کو جو ہے یعنی جیسے میجسٹریل پاور ہوتے ہیں ویسے پاور ہے اس کو. پھر کیوں استعمال نہیں کیا گیا؟ صرف دھمکی دے کے جو ہے پریس کانفرنس ہو بھی اتوار کے دن. تو آپ یہ سمجھ لیجئے، تو کیا یہ یوں ہی بنا کرپشن کے ہو گیا؟ تو یہ اتنی دولت اب آپ لکھیے لوگوں کو خریدا جا رہا ہے. خود کھلا کے دے نا، میں اتنے میں 5 کروڑ میں خریدا ہوں، کوئی بولا 10 کروڑ میں خریدا گیا ہوں. تو یہ کون سی چیز سے خریدے گئے ہوں؟ کرناٹک میں ہو، مہاراشٹرا میں ہو، مدھیہ پردیش میں ہو. مدھیہ پردیش میں سرکار گرا ہے نا جی. یہ کہاں سے خریدے یہ لوگ؟ کیوں؟ تو یہ کرپشن نہیں ہوتا آپ کی نظر میں؟ کرپشن نہیں ہے نا وہ. خرید فروخت تو سیاست میں جائز ہے، ہر چیز جائز ہے، جیسا کہ جنگ و محبت میں ہر چیز جائز ہے، الیکشن میں بھی جائز ہے، تو ہم بھی کچھ بھی کر سکتے ہیں. لیکن یہ الیکشن
حقیقت پر ہے ہی نہیں ہے. یہ پہلے بھی آپ دیکھیے. بہرحال بھائی صاحب اب فیصلہ تو جو ہے جنتا کی عدالت اور جنتا کرے گی اور عوام کرے گی کہ وہ جو ہے کون سے موقف کو درست سمجھتے ہیں، کس کے الزام کو واقعی الزام سمجھتے ہیں، یا پھر واقعی جو ہے اس کو قصور اور یا پھر اس کو جو ہے واقعی افینڈر سمجھتے ہیں. وہ ووٹ دے کر بتائیں گے کس کو، یعنی چوری کی بات آپ الزام لگا رہے ہیں جو کچھ بھی. ووٹ کی تو اب بات بہار کا نہیں، جو معاملہ ہے ووٹ کی کیا؟ بات، ووٹ جی کی بات آئی تو میں ایک بات بتانا چاہ رہا ہوں. جی میں کل ایک لمبی اسٹوری دیکھا میں جی پوری ریکارڈ کے ساتھ. بہار میں ایک سیماچل بول کر علاقہ ہے. جی تو وہاں دلی کے کچھ جرنلسٹ گئے، تو جانے کے لیے ان کو کار تو جا نہیں سکتی، پگڈنڈیاں وغیرہ، تو بائک کا استعمال کیا. ہوں، گاؤں میں داخل ہوئے ہوں، اور وہ ساری بستیاں مسلمانوں کی ہے. ہوں، یہ بتا کہ 90% یا اس سے ابو. ہوں، جب ان سے پوچھا کہ بھائی یہ کیا معاملہ ہے آپ کے ووٹ، نہیں ہم کو مردہ گھوشت کر دیا. پورا گاؤں کا گاؤں مردہ ہے. ہوں، تو وہ مردہ یعنی مردوں کے گاؤں جایا، بلکہ ایک اسٹوری آئی ہے ہوں، ان کے نام وغیرہ، عورتوں سے نام، بڑوں کے نام فلاں. پھر ان کو یہ بھی اطلاع نہیں ہے کہ ارے بھائی عدالت نے بتایا کہ آپ آدھار کارڈ بتا کر اپنا نام شامل کریں. ہوں، ہوں، کون ہمارے پاس آنے والا ہے صاحب، کوئی نہیں ہے. اور وہاں کی جو غربت دیکھا، ہوں، ہوں، مرد آدمی ایک لنگی ہے ہوں. اور ایک چہلواری جیسا کپڑا آتا، جی جی بالکل، کھادی سے بھی پتلا کاٹن کا بالکل. نہیں، کھادی سے بھی لو. ہاں جی. اس کی ایک آدھی قمیض ہوتی ہے، دیکھیے ہوں، بنین ٹائپ کی جی جی. وہ ہے. عورت دیکھا، عورتوں کے بھی ایک ہی ساڑی میں اپنا اوپر حصہ بھی بن لیا اس نے. یعنی جو پسماندگی ہے ان کی، اس حد تک پسماندگی ہے. اور پانی کا کوئی نظم نہیں ہے. کہا کہ نہیں صاحب وہ سامنے کنٹا ہے نا، وہیں سے کنٹا مطلب ایک چھوٹا سا تالاب ہے، وہیں سے بھینس بھی پانی پی رہی، یہ بھی پانی لے رہے ہیں. مطلب واہ، بہار ہے. دیکھیے بہار آ گئی. وزیر اعظم جا کے کہتے ہیں میں 50,000 کروڑ کی اسکیم، 70,000 کروڑ کی اسکیم. کس کے لیے، کہاں کس. تو یہ اس حد تک یہ لوگ یعنی گاؤں کا پورا. صاحب ایک دو بھی ممبر نہیں صاحب، یہ جتنا آپ دیکھیے پورا گاؤں سروے کیجیے، ساروں کے سارے یعنی 22 کروڑ لاکھ میں جو تھے نا، یہ اب کیسے ہوگا بھائی صاحب پھر؟ اب وہ یہ چیز تو بالکل واضح ہو گئی. تو اب وہ لوگوں کا جو ووٹ کا ادھیکار ہے باقی، یہ آپ یہ جو ساری چیزیں کر رہے ہیں، لیکن جب تک وہ لوگ ووٹ ڈالنے کے قابل نہیں ہو جائیں گے تو پھر وہ آپ کا ساری چیزیں بیکار ہو جائیں گی. تو اس کے لیے کوئی کیمپین ہو رہی ہے؟ اس کے لیے ہونا چاہیے عملی طور پر. دیکھیے اس کے لیے خود سپریم کورٹ نے سیاسی جماعتوں کو لتھاڑا، آگاہ نہیں کیا. لتھاڑا اور آگاہ کرنے میں بہت فرق ہے. کہا کہ بھئی یہ تم لوگ کیا کرتے ہو جا کے، لوگوں کو معلوم نہیں یہ چیزیں کرنی ہے کیا ہے. اب تو میں یہ بھی، عدالت نے یہ بھی کہا کہ آن لائن سہولت دے رہا ہوں میں آپ کو. فلاں جگہ کے وہ تحصیل کے دفتر میں یا بی ایل او کے دفتر میں، یعنی بلاک لیول آفیسر جو ہوتا، وہاں جانے کی ضرورت نہیں ہے. ان کی جو سائٹ میں نے الیکشن کمیشن سے کہہ دیا کہ وہ اپنی سائٹ بتا دے، اس پر آپ لاگ ان کر کے اپنے جو ہے آدھار کارڈ اپلوڈ کر سکتے ہیں اس کے اندر. جی ٹھیک ہے، کون سی بات سیاسی جماعتیں جا رہی ہیں. البتہ یاترا تو چل رہی ہے، وہ یاترا میں ہے نہیں ہے، خیر وہ تو اسٹوری ہے تو میرے پاس نہیں. لیکن کل تک یہ معلوم ہوا کہ ان کے ہاں کوئی سیاسی جماعت کا آدمی نہیں آیا. وہ گاؤں کو ایسے چھوڑ دیا گیا کہ کوئی آ کے اس کی مدد کرے گا، رہنمائی کرے گا. اب جیسے تیجسوی یادو اور راہل گاندھی اپنے پریس کانفرنس میں جہاں پر بھی ریلی میں مخاطب کر رہے ہیں، چاہے پریس کو کر رہے ہیں چاہے لوگوں کو کر رہے ہیں، بار بار یہ کر رہے ہیں کہ ہم یہاں پر بہار میں اس مرتبہ ووٹ کی چوری نہیں ہونے دیں گے. لیکن جب جس طرح سے آپ نے ذکر کیا سیمانچل کا ایک بڑا حصہ اور بھی کہاں کے نہیں ہوں گے، تو اگر وہاں پر ایسی بڑی تعداد میں لوگ، کیونکہ جو 65 لاکھ 70 لاکھ کا معاملہ ہے، اب ضروری نہیں ہے، آپ نے جس طرح سے کہا ان کو معلوم بھی نہیں ہے کہ کیا کرنا ہے. تو پھر جب تک ان کو آپ ووٹ ڈالنے کے قابل نہیں بنائیں گے، جب تک آپ ان کو جو ہے ووٹ جس دن رہے گا اس دن یہ نہیں ڈالیں گے، تو پھر ساری آپ کا کیمپین جو ہے وہی ہوگا. پھر ووٹ کی چوری ایسے نہ صحیح ایسے ہو جائے گی. میں آپ کو یاد ہوگا اس سے پہلے کچھ پروگرام میں بی جے پی کا بوتھ لیول مینجمنٹ کو بات کیا تھا آپ کو. جی جی. یہی سب سے بڑا جو ہے ووٹ میں ڈاکہ، ووٹ کی چوری یا ووٹ کی کیسا استعمال ہے، یہ پورا نظم دیکھتا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ دوسری جماعت کے پاس ویسا، دوسری پارٹیوں کے پاس ویسا سسٹم
نہیں ہوگا ہے بھی تو محدود طور پر ہوگا کچھ علاقوں میں. لیکن جس طریقے سے ان کا مقابلہ دیکھیے انہوں نے جو ہتھیار استعمال کیا ہے اس سے زیادہ ہتھیار کی ضرورت ہے. یہ نہیں کہ بھئی آپ اس کے مساوی کریں گے، نہیں، بلکہ غالب آنے کے لیے اس سے بڑا ہتھیار استعمال کرنا پڑتا ہے. تو ان کو جیسا بوتھ لیول آپ نے بتایا کہ جس طریقے سے کمیٹیاں ان کی فارم ہوتی ہیں، جو انداز ہے، اور معلوم ہے دوسری جماعتوں کو معلوم ہے کہ ان کا سسٹم کیا ہے، جو ہمیشہ ڈائریکٹلی اس کو مانیٹر کرتے ہیں، پورا مانیٹر. حالانکہ پارٹی کا صدر کوئی بھی ہو، وہ سسٹم کو بوتھ لیول جو سسٹم ہے، مانیٹرنگ سسٹم ہے، فنڈنگ سسٹم ہے، ہر ایک کو فنڈ ملتا ہے. بوتھ لیول میں جو 10 ممبر ہوتے ہیں، 10 جو ہے اور 10 کو بناتے ہیں، یعنی ہر ایک آدمی 10 کو ساتھ رکھتا ہے. تو اس طریقے سے مان لیجیے گا کہیں 700 ووٹ ہیں یا 800 ووٹ ہیں، 1000 سے کم ہی ہوتے ہیں عام طور پر، تو بعض جگہ بڑھ کے بھی ہوتے ہیں سمجھیے. مگر جو رینج ہے، ایوریج رینج کی بتا رہا ہوں، 700 سے 800 ووٹ ایک جو ہے بوتھ کے ہوتے ہیں. اگر ایک ہی مقام پر 4 بوتھ ہے تو ووٹ بڑھ جاتے ہیں. تو یہ جو مانیٹرنگ سسٹم ہے ان کا، وہ ہی سب سے بڑی چیز ہے. تو اس کے ذریعے گیم کھیلتے ہیں. تو اب ان جماعتوں کے لیے بھی چاہیے. خیر انہوں نے یہ بتایا جو میں دیکھ رہا تھا، اس میں کہا کہ بھئی ابھی تو وقت ہے، آپ کو ایک اور 6 دن کا وقت ہے، شاید ہو سکتا ہے کہ آپ کے لیے کوئی نہ کوئی رہنمائی کرنے آئیں گے، کوئی نہ کوئی. تو خیر اس نے بتایا کہ رہنمائی آپ بھی خود کر لے سکتے ہیں، لیکن فون ہے تو کریں گے، فون ہے تو انٹرنیٹ ہے تو کریں گے. انٹرنیٹ نہیں ہے لوگوں کو ایک ترغیب دینا، لوگوں کو لانا، کیونکہ وہ اپنے روزانہ کی گزر اوقات نہیں بتا رہا ہوں نا، ان کی جو پسماندگی ہے وہ کہاں. یہ ساری میں ساؤتھ میں تو نہیں دیکھا ایسی پسماندگی. ساؤتھ میں نے کئی گاؤں پھرے، کئی اضلاع پھرے، ویسے ملک بھر میں پھرا ہوں، مگر یہ جو پسماندگی بہار کے اندر جو میں نے دیکھی، نارتھ میں جو دیکھی، دوسرے علاقوں میں بھی ہے، لیکن یہ جو پسماندگی خاص کر مسلم علاقوں میں جو دیکھا میں نے، تصور سے بالا تر ہے. بھائی یہ پسماندگی ایسی بھی ہوتی ہے. تو خیر کیا کر سکتے ہیں. تو خیر امید تو کرتے ہیں کہ کورٹ نے، عدالت نے جو کچھ معاملہ ایک راحت دی ہے، اب اس راحت کے اوپر بی جے پی کا امیت مالویہ وغیرہ کے بیانات آئے دیکھے کہ آدھار سٹیزن نہیں ہے، آدھار کے ذریعے ووٹر بننے کا رائٹ نہیں ہو سکتا، فلاں نہیں. ارے بھائی تم الیکشن کمیشن کے سپورٹ میں کیوں آئے؟ الیکشن کمیشن آزاد ادارہ ہے، اس کو اپنا کام کرنے دیجیے، عدالت کو اپنا کام کرنے دیجیے. نہیں کیسے آپ نہیں یہ بالکل غلط ہے، فلاں ہے، ایسا نہیں ہوتا، اس کے ذریعے پھر وہ ہو جائیں گا. پھر وہ گھوس پیٹا، ایک گھوس پیٹے کا لفظ جو 15 اگست سے جو کھڈے پہ سے بول دیا، اب وہ گھوس پیٹا چل رہا. ارے گھوس پیٹا تو تم گیٹ پہ تم کھڑے ہوئے تھے نا. بالکل ہم تھے. یہ چیز ایسا معلوم ہو رہا ہے کہ اب جو الیکشنز آنے والے دنوں میں بہار میں ہے تو اس کو جو ہے اور مزید آگے بڑھایا جائے گا. لیکن بہرحال یہ جو کیمپین چل رہا ہے، اس کیمپین کا مقصد تبھی حاصل ہو سکتا ہے جب آپ ہر ووٹر کو، یعنی ووٹ ڈالنے کی جو ہے بوتھ تک لانے کی جو ہے جب آپ لائیں گے تبھی جو ہے آپ کی یہ مہم کامیاب کہلائے گی. ادروائز جو ہے کیا ہوگا یہ وقت ہی بتائے گا. ایک چھوٹا سا بریک لیں گے، بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوں گے. ناظرین بریک کے بعد مباحثہ میں آپ سبھی کا دوبارہ خیر مقدم ہے. میں مائی صاحب سے تھوڑا سا جموں کشمیر کے حوالے سے بھی جاننا چاہوں گا، پھر اس کے بعد پھر ہم تلنگانہ کا رخ کریں گے. مائی صاحب پہلے تو الیکشنز کے حوالے سے ایک مسلسل ایک استدار رہی، ایک مطالبہ رہا، گہار رہی، ہندی میں کہیں اپیلیں رہیں. بہرحال کسی طرح سے سپریم کورٹ نے کہا کہ یہ وقت کے اندر آپ الیکشنز کروا دیں. الیکشن ہو گیا. لیکن اب ریاستی درجے کے حوالے سے اچھا یہ بھی مطالبہ تھا کہ پہلے ریاستی درجہ بحال کیا جائے، اس کے بعد الیکشن کروایا جائے. بہرحال نہیں ہوا. لوگوں کے انتظامی معاملات ہے، کسی طرح سے وہاں کی پارٹیوں نے بھی انتخابات میں حصہ لیا، الیکشن ہو گئے. اب خود وہاں کے وزیر اعلیٰ کہہ رہے ہیں کہ بھائی اب آپ نے جس طرح سے ہم کو یعنی انتخابات یہاں پر کروائے، اسی طرح سے ایک ٹائم باؤنڈ آپ دے دیں، ایک ٹائم فکس کر دیں، ایک معینہ وقت دے دیں سرکار کو کہ اس میں جو ہے آپ ریاستی درجہ بحال کر دیں. لیکن ایسا نہیں ہو پا رہا ہے. ایک جانب سرکار یہ کہتی ہے کہ جموں کشمیر میں سب کچھ ٹھیک ٹھاک ہے، دوسری جانب خود سپریم کورٹ یہ کہتی ہے کہ آپ کو جو درخواست گزار ہیں جائزہ لینا چاہیے کہ پہلگام جیسے واقعات کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا. تو کیا مطلب ہے ایک طویل وقت تک ریاستی درجہ بحال نہیں ہوگا؟ دیکھیے کشمیر کا جو ہے نا، کشمیر کو ملک کا تاج کہتے ہیں جی، اور یہ تاج کو بے سر کر دیا گیا، بنا سر کا ہو گیا. تو اب آپ دیکھیے وہ بھی گزشتہ سال سپٹمبر کی ڈیڈ لائن دی تھی عدالت نے کہ آپ اس سے کر لیں. تو الیکشن کمیشن کو وہ ڈیڈ لائن کو میٹ کرنا ہی پڑا. 1-2 دن کا فرق ہوا سمجھیے، جی ہاں، مگر میٹ کرنا ہی پڑا. ٹھیک ہے، اس وقت کیمپین میں
چاہے وہ امیت شاہ ہو، راجناتھ سنگھ ہو، خود وزیر اعظم ہو، جتنے بھی جو قائدین ہیں، انہوں نے کہا کہ الیکشن کے فوری بعد ہم لوگ اس کی ریاستی جو ہے بحال کر دیں گے. یہ مہم چلائی انہوں نے. جی خیر جس طریقے سے بھی الیکشن ہو ٹھیک ہے. اس کے بعد اس مہم چلانے کے بعد 1 سال ہونے کو آتا بھی، میں نے جانے کے بعد 30 دن کے بعد 1 سال ہو جائے گا. تو اس میں کیا انہوں نے 1 سال کے اندر اپنا وعدہ نبھایا نہیں. اور عدالتوں کا جو موقف ہے، اب آپ بتائیے 370 کے بارے میں بھی کیس ہے جی جو ان کی جو خصوصی حیثیت دی گئی جی تھی، اس کے بارے میں بھی عدالت، یہ کب ہوگا فیصلہ؟ یہ کیوں اس طریقے کے جو ہے معاملات میں جو قوم سے متعلق ہے، حساس معاملات ہیں، اس میں کیا آپ دیکھیے یونین ٹیریٹری یعنی ایک مسلم میجورٹی ریاست بننا بھی، جبکہ کرسچنوں کی کئی ریاستیں ہیں، میگھالیہ ہے، گوا ہے، اور ناگالینڈ ہے، میزورام ہے. جی تو یہ ریاستوں پہ نہیں، یہاں کچھ نہیں بالکل. اور ان کو اسپیشل اسٹیٹس ہے. نارتھ ایسٹ میں ایک مقام پر ہم لوگ جانے کے لیے تھے، تو ہمارے میزبان نے وہ کہا کہ ارے نہیں وہ آپ کے نام وغیرہ وہ یہ آدھار یہ وہ سب دے دیجیے. کیا ہمارا کیوں؟ نہیں وہ پرمٹ ہوتا ہے چھوٹا سا. بولا یہ کیا بھائی؟ ہمارا پاسپورٹ لاؤں کیا ساتھ میں؟ بولا یہ نہیں دیکھیے. بولا بھائی ہم اچھا جب ہم وہاں اس شہر میں اترے تو ہمارے میزبانوں کے ساتھ اور بھی لوگ تھے، تو ارے یو آر فرام انڈیا بول رہے ہیں. بولا بھائی تم یعنی کھلم کھلا یہ چیز ایسی بتا نہیں، وہ تعجب ہوتا ہے ارے یار تم تو نہیں ماحول ہی ایسا ہے ہمارے پاس بول کے بتا رہے. تو یعنی اس کے لیے تو پوری چھوٹ دی جاتی. ایک مسلم ریاست کو بھی برخاست کر دیا، چونکہ ان کا جو تعصب ہے نا، یہ تعصب اس لیے ہے کہ یہ ارے لوگ کیسا. اب آپ دیکھیے اردو کے ساتھ کیا ہو رہا ہے. اردو سرکاری زبان ہے وہاں کی، کیا کرے اس کا جو حشر کرے آپ. ایک اسٹیٹ کی آفیشیل لینگویج ہے، اس کے بجائے کہہ رہے نہیں وہ کشمیریوں کو کشمیری. ارے بھائی اسٹیٹ وہی ہے، وہ لوگ اردو کو بنائے، اب اس کی پیروی کہ نہیں اب اس کے بجائے وہ فلاں ہندی لائیے وہ لائیے. اب دیکھیے جو کچھ ہو رہا ہے. اور آپ دیکھیے حال دنوں میں کئی اسکولس کو بند کر دیا گیا. جی وہ کئی کتابوں کو پابندی، کیونکہ جماعت اسلامی جو وہاں کی ہے جموں کشمیر کی، اس میں کیا اس کے تحت نہیں دہشت گردی کا کوئی واقعہ ہوا کیا؟ اب ان کا لٹریچر خراب نکلا گیا، کچھ ملک کے خلاف ہے کا لٹریچر نہیں. آپ دیکھیے جو کتابیں ضبط کی، ان اسکولس کے انتظامیہ کو جو ہے سرکار نے اپنے تحت لے لیا ہے. اور یہ بتایا ہے، جیسے اگر ہم بات کریں وزیر تعلیم سکینہ ڈٹی کی، تو انہوں نے کہا ہے کہ ہم نے اس کو اپنے تحت لے لیا ہے تاکہ بہرحال کام جو نہیں اس لیے تحت لیا ہے 51,000 تقریباً بچے نہیں اس میں وہ نصاب لٹریچر کا البتہ وہ بین کیا گیا ہے. وہ نصاب پڑھایا جائے، اس لیے کہ اس میں 12ویں صدی سے لے کے 18ویں صدی تک کا معاملہ نہ رہے، بلکہ اکبر دا گریٹ نہیں، رانا پرتاپ دا گریٹ ہو جائے گا. ابھی پھر یہ لال قلعہ، تاج محل، سیکری، فلاں قطب مینار، یہ پھر یہ کون بتائیں گے؟ اب بولیں گے اب اس میں یہ بھی لکھا جائے گا. ابھی کل ہی دیکھ رہا تھا میں کہ سب سے پہلا جو آسٹروناٹ کون تھا، یوری گگارین تھا، آرم اسٹرانگ تھا، یا ہنومان جی تھے. یہ تو پڑھائے نا دیش کی تو تعلیم پڑھی گئی. آپ کو یاد ہے 2016 کی بات ہے، کیرلا میں سائنس کانگریس، بہت بڑی کانگریس ہوتی ہے، دنیا کے کئی ملکوں سے سائنٹسٹ آتے ہیں، اور یہ ہر سال ہوتی سائنس کانگریس. اب تو خیر روایتیں ختم کر دی ہیں. وہ ہوتی تھی، ایڈیٹرز کانفرنس ہوتی تھی ہر سال، جو ہے دلی میں ہم لوگوں کے انٹریکشن ہوتا تھا، وہ بھی ختم. پریس کانفرنس کا تو حساب ہی نہیں. تو اس میں کیا کہے تھے، کیرلا میں جب ہمارے ساتھی گئے تھے کور کرنے کے لیے، ایجنسی کو کور کرتے ہیں انہوں، تو انہوں نے بتایا کہ بھائی پورے سائنٹسٹ جو ہے جو 1 ہفتے تک یہاں قیام کر رہے تھے، وہ لوگ اپنے اپنے ملکوں کو واپس ہو گئے. احتجاجاً یہ کہے کہ وزیر اعظم کا جو خطاب تھا اس پہ انہوں نے اعتراض کیا. وزیر اعظم نے کہا کہ ارے بھائی ہم نے اتنی ترقی کی سائنس اور ٹیکنالوجی میں، جو پلاسٹک سرجری ہے ہم نے 3000 سال پہلے پلاسٹک سرجری کروائی. اور وہ گنیش کا جو معاملہ ہے اس کی مثال دیتے ہوئے کہا کہ ہم نے یہ پلاسٹک سرجری ہے، یہ تو ہم انوینٹر ہیں، لیکن جو ہے ہمارے بجائے پلاسٹک سرجری کا جو ہے انوینٹر آپ کسی اور کو کہتے ہیں، فلاں کہتے ہیں. سر ہم موجود ہیں. اس طریقے سے اب آسٹروناٹ میں یعنی خلا میں داخل ہونے والے جو پہلے معاملات ہیں وہ تو ہم لوگ تھے. یہ لوگ تو
یوری گگارین کا، آرم اسٹرانگ کا، یہ تو ارے بات کے حالیہ دنوں کے لوگ ہیں. یہ ان کو پڑھایا جاتا ہے. کیوں پڑھایا جاتا ہے؟ ان کو نہیں پڑھانا چاہیے. بلکہ پلاسٹک سرجری کا جو انوینٹر ہے وہ اس کا نام ہونا چاہیے، اور وہ اس کا جو ہے زندہ ثبوت ہر سال ہم مناتے رہتے. یہ جو کچھ معاملہ ہے، گنیش ہو یا جو بھی معاملہ ہو، یہ پلاسٹک سرجری کی ایک مثال ہے ہمارے پاس. تو ہم نے ثبوت پہ رکھے ہیں، اور یہ ثبوت زندہ ثبوت ہیں. اس طریقے سے ہنومان کی، رامائن کی کہانی ضرور ہوگی آپ کے لیے، لیکن یہ ہماری آستہ نہیں، ہماری سائنس اور ٹیکنالوجی. اب دیکھیے ٹھاکر صاحب کیا کیا بولتے گئے. تو جبکہ ان تمام کی اولادیں کدھر کدھر پڑھتی ہیں جا کے. سبق ہم کو یہ پڑھایا جا رہا، سبق ہم کو یہاں کے لوگوں کو یہ پڑھایا جا رہا ہے کہ یہ لوگ، یہ طبقہ تمہارا دشمن ہے، یہ طبقہ جو ہے گھس پیٹا ہے، یہ طبقہ آپ کے روزگار کھا جا رہا، یہ طبقہ آپ کی سب چیز سے رہا. تو اس کو آپ لنچنگ کر سکتے ہیں، اس کو مار سکتے ہیں، اس کو کچھ بھی کر سکتے ہیں. ہم آپ کے خلاف تھوڑا ٹھنڈا، مطلب کوئی زیادہ قانونی کارروائی نہیں کریں گے آپ کے لیے. معلوم ہے سرکار پوری سمجھتی ہے. تو یہ جب سینس پیدا ہو جاتا ہے، جو سائنٹیفک سینس ہے آپ کا یہ، تو کشمیر میں بھی وہی کتابیں پڑھائی جائیں گی. کشمیر کے حوالے سے ہی ہو رہی نا بات. ٹھیک ہے. تو نہیں، جب ملک میں جب پڑھائی جا رہی سارے ملک کا نصاب، نہیں این سی آر ٹی تو سارے ملک کے لیے ہے. تو پھر کشمیر کا نصاب کیسا ہوگا؟ کشمیر کا نصاب کیا کشمیر میں جو ہے بابر سے لے کے بہادر شاہ ظفر تک نہیں؟ اب جو پالیسی کے تحت جو نصاب آئے گا وہی تو پڑھائیں گے نا. تو اب وہ کتابوں میں یہ چیز، تو اس لیے انہوں نے ہاتھ ڈال دیا. ارے بھائی تمہارا کیا نصاب پڑھاتے یار، چھوڑو ہمارا نصاب پڑھاؤ. دیکھو 3000 سال سے ہم کیسے، ہم بہت بڑی، اور یہی بات ہے، ہم جو تیسری بڑی جو معیشت بننے جا رہے ہیں نا، ہم ماضی کے ذریعے جا رہے ہیں، مستقبل کے ذریعے نہیں جا رہے ہیں. تو ماضی کے اندھیروں میں ہم گھومتے رہیں گے، خواب دیکھتے رہیں گے. اور بڑا عجیب لگتا ہے کہ تیسری بڑی معیشت بن رہی ہماری، بلکہ بڑا کہاں بن رہی، کدھر بن رہی. دیکھیے سیمانچل جا کے دیکھیے، یا یہاں کسی علاقے میں جا کے دیکھیے. ابھی 2 دن پہلے، کل شاید، کئی راستوں پہ لوگوں کو کھانا کھلایا جا رہا تھا. کچھ تہوار وغیرہ ہوگا شاید، جی وہ بڑے پیمانے پہ کھایا جا رہا ہے. تو میں بولا بھی کیا ہے، تو نہیں فلاں کی پوجا ہے، فلاں ہے. بولا ٹھیک ہے، اچھی بات ہے. اور اتنے لوگ لائن میں ٹھہرے ہیں، بڑے تعجب ہے میرے کو. ہاں بالکل. بولا ہاں، یہ ہماری معیشت کی مثال ہے. ہماری معیشت مستحکم ہو رہی نا یہ. تو کھانا لینے کے لیے اتنے لوگ لائن میں، سینکڑوں لوگ لائن میں ٹھہرے ہوئے ہیں، اپنی باری کا انتظار کر رہے ہیں. تو ابھی کتنا کھانا دیکھے، بس دیتا رہا ایک بار. تو یہ بتانا ہے کہ کس طریقے کے، اب آپ دیکھیے حیدرآباد کے اندر کہتا ہوں کچھ دواخانے ہیں، جیسا کہ نیلوفر ایک ہاسپٹل ہے، وہاں کبھی آپ صبح جا کر دیکھیے کھانے کی تقسیم ہوتی وہاں. یہ این جی اوز وغیرہ سرکاری طور پہ نہیں، یہ لوگ لا کے تقسیم کرتے ہیں. اس وقت دیکھ کے بڑا وہ ہوتا ہے یار. بولا یہ کوئی غریب لوگ نہیں صاحب، یہ اٹینڈرس کے لیے ہم لاتے ہیں، اس میں سبھی لوگ آ جاتے ہیں. تو معیشت ہماری بڑی ہے نا، اس لیے ہم لائن میں ٹھہرے ہوئے ہیں. جی ہاں، ہماری معیشت. تو اب ایسی معیشت کو اب آپ کیا کہیں گے؟ آپ تو بڑا وشو گرو کہتے ہیں، تو اب ہم اس میں بھی وشو گرو ہیں، کیا کر سکتے ہیں. بہرحال میں صاحب حیدرآباد کا رخ کرنا چاہوں گا. حیدرآباد میں اگر ہم بات کریں، یہ جو کیبل کے، انٹرنیٹ کے جو کیبلز ہیں، اس کے حوالے سے بیرسٹر اسدالدین اویسی نے جو تلنگانہ کے وزیر سے جو نمائندگی کی ہے، معاملہ کیا ہے، کیا ہو رہا ہے، کیا ساری صورتحال پس منظر میں؟ دیکھیے یہ جو فائبر کنیکٹیویٹی ہوتی ہے، جس کے ذریعے، اب دیکھیے انٹرنیٹ، وائی فائی کنیکشن ایک ہر ایک کی ضرورت بن گیا. آپ کا موبائل ڈاٹا سپورٹ کرتا ہے آپ کو، ٹھیک ہے ایک حد تک. جبکہ اب دیکھیے ہر دفتر میں جی ہاں آپ کو انٹرنیٹ، براڈ بینڈ جو ہے، اب دیکھیے وائی فائی ہے. یہ دراصل کیا ہوا، کچھ دن پہلے یہ اس تہواروں کے موقع پر کچھ حادثات ہو گئے، 8-10 لوگوں کی ہلاکت ہو گئی. وہ ہائی ٹینشن وائر لگنے سے، فلاں لگنے سے، یہ لگنے سے. تو خیر معاملہ ہوا. اس کے بعد سرکار یعنی سپر ری ایکشن، یعنی کوئی چیز ہو گئی اس پہ فوری ری ایکشن کی نہیں، اس پہ سمجھنے کی ضرورت ہے. اب آپ دیکھیے جس علاقے میں یہ ہوا، وہاں سے ہمارے ایک ساتھی بھی بات کر رہے تھے نا اپنے، اکثر وہ شاکر صاحب جو ہے اکثر، جی ہاں، انہوں نے بھی کمپلینٹ کی ہے کہ کئی دن تک میرا بھی جو ہے میں آپ کا پروگرام نہیں دیکھ رہا ہوں، میں نے پروگرام میں بتایا. جی ہاں، بولا ہاں بالکل. تو وہیں سے یہ اوپل کے قریب جو معاملہ تھا، وہاں سے پوری کٹنگ ہو گئی. تو مجھے بتایا کہ بھائی بینکوں میں کام نہیں ہو رہا ہے، کئی بینک ہے وہ علاقے میں. جی، کام یعنی امبر پیٹ سے لے کے رامانتپور، حیدرآباد کا میں جو علاقہ ہے، ایک بڑا کوریڈور ہے جو
ورنگل شارا کو لنک کرتا فلاں کرتا ہے. بہت کئی بینکس ہیں, کئی بڑے ادارے ہیں اور کئی بڑی آئی ٹی کی کمپنیاں بھی ہیں وہاں. آگے 3 دن سے بینک کام نہیں ہو رہا کیونکہ سرور وہ نہیں ہے, نیٹ نہیں ہے, براڈ بینڈ کا جو نیٹ ورک کنیکشن ہے نہیں ختم ہو, وہی ختم ہو گیا, منقطع ارے والا بینک. اس کے بعد معاملہ دوسری طرف بھی ہونے لگا. ایک اور علاقے میں حادثہ ہوا, 2-3 بچے وہاں بھی مر گئے. وہ علاقے سے بھی تاڑ ہم توڑ تاڑ نکال. تو دیکھیے یہ جو فائبر کنیکٹیویٹی جو ہے نا وہ حکومت کو ٹیکس دیتی ہے. تو ان کے لیے آپ کچھ نظم کیجیے یا ان کو اجازت دیجیے کہ جس طریقے سے ہمارے پول ہوتے ہیں آپ کے بھی ایک پول اللہ لگا لیجیے. اور مجھے ایک سینس یاد آیا. اب دیکھیے بی ایس این ایل کے جو پولس ہوتے تھے ٹیلی فون کے جی ہاں جو وائر کنیکشن سے ہوتے جی ہیں, ہاں تو خیر اب تو فائبر کنیکٹیوٹی سے بھی دے رہے ہیں وہ لوگ. جی ہاں تو وہ ختم ہو گئے, پورے بیکار پڑے ہوئے وہ. تو بھی اس کو اب تو خیر وہ کھمبے بھی نہیں دکھ رہے, اب نکالتے جا رہے ہیں, لوگ چوری کر لے رہے ہیں. ایک جگہ تو ایسی غرب ہو گیا وہ, کیونکہ اس میں جو میٹل رہتا ہے جی وہ کہیں نہ کہیں جو ہے وہ پتہ نہیں کیا. تو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ ان کے لیے کوئی راستہ نکالو آپ, کیونکہ اب دیکھیے ہر گھر کی ضرورت ہے, ہر اسٹوڈنٹ کی ضرورت ہے, ہر ورک فرام ہوم ہو یا ورک فرام آفس ہو, اس کی ضرورت ہے. اب بینکوں کا جو کام متاثر ہوا ہے, کالجز کا کام متاثر ہوا ہے, ٹریننگ سینٹروں کا کام متاثر ہوا ہے, یہ ایک عام زندگی کا حصہ بن گیا. وائی فائی کنیکشن, انٹرنیٹ کنیکشن, فائبر کنیکٹیویٹی یہ ہماری زندگی کا حصہ بن گیا. اور یہ جو کئی کمپنیاں اس کے لیے کام کر رہی ہیں, اور کمپنیوں نے جو ہے ہائی کورٹ سے بھی رجوع ہو کر مانگ کی ہے, تو ہائی کورٹ نے بھی کچھ ہدایتیں دی. لیکن یہ معاملہ دیکھیے ایسے کئی, اور آپ دیکھیے بعض ہمارے پروگرام بھی نہیں دیکھ رہے ہیں کچھ لوگ. خیال آ کہ بھائی کچھ دن سے آپ کا پروگرام, بھائی ہمارا پروگرام تو ہم دے رہے ہیں. نہیں صاحب وہ وائر ہو گئی. اور آپ دیکھیے ٹھیک ہے تہوار کیجیے, سب اچھی بات ہے, سب کو بھی شامل کیجیے اس میں, لیکن اس کی وجہ سے لوگوں میں اب دیکھیے ہمات نگر کے پاس مورتی گرا دی گئی جاتے چلے جاتے, اس کی وجہ سے کئی گاڑیاں تباہ ہو گئی, اور وہ کنیکٹیویٹی اوپر سے وائر بھی نکال کے پھینک دیے گئے. تو وہ یہ اس سے تکلیف جو ہوتی ہے, تہوار جا کے جو ہے لوگ تہوار دیکھیں گے نا خوشی سے, جو ہے جو لوگ میلہ نہیں دیکھتے وہ گھر پہ جا دیکھ لیں گے, ارے بھائی ہمارا یہ جلوس نکل رہا دیکھیں گے, لیکن اس سے محروم ہو جائیں گے کیونکہ جب ان کے پاس وائی فائی کنیکشن نہیں رہے گا. تو یہ ایک بڑی صورتحال ہے. حکومت کو جو ہے ایک دم بھی سپر ری ایکشن کرنے کی ضرورت نہیں ہے. ٹھیک ہے واقعہ ہوا, کچھ لوگ برابر ہوئے, غلطی کس کی وجہ سے ہوئی, یہ آپ کے تو ہائی ٹینشن بیٹھتے ہوئے, یعنی کتنی بلندی پر تھے وہ, جی ہاں جو ہے تقریباً 35 فٹ 40 فٹ کے اوپر آپ کی اتنی بلندی پہ تھے, لیکن اس سے بڑی مورتی آپ بنا کر جو ہے ٹرالی کا جو ہے 6 فٹ 7 فٹ 8 فٹ اس کا, پھر اس کے اوپر مورتی اتنے فٹ کی 20 فٹ 30 فٹ کی. تو اس کی وجہ سے جو ہے یا تو پھر اس کے لیے جہاں سے یہ پیسج ہوتا ہے, اب آپ اکثر جو یہ دیکھتے ہیں کہ یہ جہاں بھی یہ مورتیاں لے جائی جاتی ہیں ٹرالیز پہ ہو یا کچھ میں ہو, اس میں کوئی ڈپارٹمنٹ کا آدمی یا کوئی ایکسپرٹ نہیں ہوتا, نہیں ہوتے, وہ خالی ایک لکڑی کے کچھ ایسے بھالے بنا لیتے ہیں تھوڑے سے, اس سے اونچا کر لیتے ہیں. تو بعض وقت وہ ڈھیلے ہونے سے وہ گر کے جو ہے خود ان کے لیے نقصان دہ ثابت ہو جاتے ہیں. تو یہ ٹھیک ہے انٹرنیٹ کے وائرس آپ ڈیل کر لے سکتے ہیں, اس میں کوئی کرنٹ نہیں ہوتا, لیکن برقی کے جو معاملات ہیں نا اس میں آپ تمیز کیسے کریں گے اوپر سے. بالکل. تو یہ جو معاملہ ہے سنگین معاملہ ہے. تہوار ضرور منائیے. آپ دیکھیے تہوار بامبے میں تو مناتا ہے سب سے زیادہ, تو وہی مناتے ہیں, وہاں کا نظام دیکھیے آپ. ٹھیک ہے وہاں بھی بڑی مورتیاں آتی ہیں لیکن ایک حد تک آتی ہیں, لیکن یہاں جو کمپٹیشن ہو جا رہا ہے, تو یہ کمپٹیشن دیکھیے اب آپ کے گھر کا جو ہے چراغ بجھ جاتا ہے, تہوار لے کے کیا کریں گے آپ. جی بھائی صاحب, وہ جو سائز کا ایک جو ہے لمٹ کی گئی تھی اس کا کیا اثر ہوا؟ دیکھیے مجھے یاد ہے, میں کافی عرصے سے دیکھتا آ رہا ہوں یہ چیزوں کو. 78 سے پہلے حیدرآباد میں مجھے پتہ بھی نہیں چلتا تھا, حالانکہ نکلتا تھا روز رات میں کبھی نکل کے جو ہے تھوڑا سا بالکل ہلکا سا چھوٹی چھوٹی مورتیاں ہوتی تھیں, بس لوگ اپنے عقیدے کے لحاظ سے کدھر ڈال دیتے کیا ہے معلوم ہی نہیں ہوتا تھا. جی اس کو ایک مرکزی بنا کر ایک قسم کا جو ہے وہ حیدرآباد کی فضا کو ایک طریقے سے کرنے کی بڑی کوشش کی گئی. جی تو خیر واقعات بھی ہوئے, شہر کا بڑا حصہ جو اس وقت جلتا بھی رہا, لیکن لوگوں نے سبق سیکھا اس سے. لیکن اب لوگ کیا ہے, کچھ ایسے بھی لوگ ہیں, ہر دین ہر مذہب میں ایسا نہیں ہے, روایت پسند ہو جاتے ہیں, ارے ایسا ہوا نا اور کریں گے روایت. حالانکہ اس کا دھرم کی جو اسپرٹ ہے, جو روح ہوتی ہے دھرم کی, جو آستھا ہوتی ہے, اس سے کوئی تعلق نہیں ہے. خود میں ہندو ساتھیوں سے بات کرتا ہوں اس بارے میں, نہیں بھائی کیا کریں گے, وہ معاملہ سیاسی ہو گیا, فنڈ کا معاملہ ہو گیا,
اس میں مافیا بھی آ گیا, چندہ خوری ہو رہی ہے. آپ کو یاد ہوگا کئی وقت یہ کریک ڈاؤن ہوا پولیس کا تاجروں پہ, کئی تاجروں نے کمپلین کیا کہ ہم کو مشخص کر دیے, تم اتنے 1000 روپے دے دینا, ہمارا اس میں یہ لگنے والا ہے, اتنے 1000 دے دینا, اتنے 1000 دے دینا. یہ بچے جو ہے ایک 8-10 اپنا گروپ بنا لے کے کریکشن کریں. خیر اس میں اچھے لوگ بھی ہیں, ایسا نہیں ہے, ہر کام میں اچھے اور برے لوگ ہوتے ہیں, لیکن بدنامی برے لوگوں کی وجہ سے ہوتی. تو کئی کمپلین, اب اس سے پہلے آپ کو یاد ہوگا کہ نوٹسیں بھی جاری ہوتی تھی پولیس کی طرف سے, ہمارے کو پریس نوٹ آتا تھا کہ کوئی اگر یہ معلوم ہو جائے کہ زبردستی کوئی چندہ لے رہا ہے گنیش کے, تو اس کو یہ فلاں نمبر پر آپ اطلاع کریں. بالکل ہم نے پریس نوٹ چھاپا بھی ہے, جب اخبار میں بھی تھا میں. تو خیر اب یوز ٹو ہو گیا. پہلے الیکٹریسٹی کی چوری پرمیشن لینے کی بات تھی, اب تو سرکار نے اس کو فریج کر دیا, جتنا چاہے استعمال کر لو بھائی, اب کیا ہے 8 درجن کرنے کا ہے نا, چلو کر لو جتنا بھی ہے. تو یہ تو ورنہ وہ الیکٹریسٹی کا پرمیشن اب صرف پولیس کا پرمیشن کی ضرورت ہے خالی, کہاں لگا رہے ہیں کیا کر رہے ہیں اس کی اطلاع دیجیے. تو یہ دیکھیے تیوہار خوشی کے لیے ہوتے ہیں, اور ہندوستان میں یہ ہے کہ کوئی تیوہار ہو ہم سب لوگ مل کے مناتے ہیں, سب شامل ہوتے ہیں اس کے اندر. یہی ہندوستان کی بیوٹی ہے. یقین. بھائی صاحب آخری سوال غزہ کی صورتحال کے حوالے سے میں جاننا چاہوں گا کہ کس طرح سے آپ دیکھ رہے ہیں. ایک جانب ہم دیکھ رہے تھے کہ جو ہے کچھ نیگوشیشنز چل رہے تھے, کچھ جو ہے بات چیت کی بات چل رہی تھی, لیکن وہ ساری چیزیں ابھی دھری کی دھری نظر آ رہی ہے. کیا لگ رہا ہے آپ کو گراؤنڈ ابھی جس طرح سے 2 ریاستی حل کی بات کی جا رہی ہے وغیرہ وغیرہ, لیکن اسرائیلی مظالم کم نہیں ہو رہے, بڑھتے جا رہے ہیں اور وہ کنٹرول جو ہے مکمل کرنا چاہ رہا ہے. کیا آپ کو لگ رہا ہے؟ دیکھیے اسرائیل اپنے کام میں اس کو کوئی رکاوٹ نہیں ہے, یہ صرف چیخ پکار ہو رہی ہے. کچھ اب تک کچھ حکومتوں کی طرف سے بھی ہو رہی چیخ پکار. میں کل دیکھ رہا تھا, کل اتوار کا دن تھا آسٹریلیا میں, چونکہ آسٹریلیا میں صبح جلدی ہوتی ہے, تو رات کے وقت میں وہ دیکھ رہا تھا کہ کئی شہروں میں بتایا کہ لاکھوں لوگ, سڈنی میں, میلبورن میں, برسبن میں, یہ شہروں کے نام اور کوئی اور شہروں کے نام بھی لیے, اس میں عوام سڑکوں پہ نکل آئی تھی. تو یہ بڑا, اور ڈچ کی حکومت یعنی ہالینڈ میں جو ہے, انہوں نے کل پرزے دینے میں تحدید لگا دی, یعنی ہتھیار کے کل پرزے دینے, اسپیئرس, اس پہ ایک تنازع ہو گیا, کئی وزراء پہ استعفیٰ دے دیے, ایک بڑی عجیب داستان چل رہی ہے. تو یہ جو معاملہ, جرمنی بھی کہا کہ ہم وہ ہتھیاروں کی سپلائی میں تھوڑا سا وہ کر دیں گے, پاسبل کے, یعنی ہتھیار دے رہے ہیں مگر اس میں تھوڑا سا ہم تاخیر کریں گے. وہی ہتھیار وہ جنگ ہے تو دیں گے نا, جنگ کہاں ہے وہاں؟ معصوم لوگوں کو مارنا ہے, بھوکوں کو مارنا ہے, بھوک سے مارنا ہے, ان کو غذا ملنے نہیں دینا ہے, پانی ملنے نہیں دینا ہے. یہ کوئی جنگ ہے؟ یہ جنگ ہی نہیں ہوتی نا, یہ تو بالکل ایک کھلے عام ایک ڈیزاسٹر ہے, بہت بڑا ڈیزاسٹر, ہیومن ڈیزاسٹر ہے. تو یہ دنیا کے جو ہے نا, بس ان کی زبانی, اب حماس یہ کہہ رہا ہے اب زبانی ہمدردیاں بند کر دو بھائی, ٹھیک ہے, جو مذمتی بیانات آتے ہیں آپ کے, اس سے کچھ ہونے والا نہیں ہے. لیکن یہ تو بات ہے کہ ہم تو بے ہتھیار ہونے والے نہیں ہیں, ہم تو مزاحمت, ہمارے آخری شہری بھی بچ جائیں گا تو اس کا آخری خطرہ خون بھی ہوگا تو مزاحمت کریں گا. کھلی بات کر دیے. جب تک ہم کو ایک آزاد اور خود مختار فلسطین نہیں مل جاتا, ہماری مزاحمت جاری رہے گی. یہ تو بالکل ہے, اور یہی سبب ہے کہ آج تک ان کی شکست کا سب سے بڑا, یعنی ظالم کی شکست, ظالم کے ساتھ 25-27 ممالک سے, ظالم کے ساتھ, وہی معصوموں کو مارنے کے لیے, جس میں سب سے بڑا جو ڈونر ہے وہ امریکہ پیسہ بھی دے رہا ہے, لاجسٹک بھی دے رہا ہے, ہتھیار بھی دے رہا ہے. پھر کئی ایسی ہتھیار بنانے والی کمپنیاں ہیں, ٹرائل بھی دے رہی ہے اس کو, یعنی یہ استعمال کر لو بھائی, تھوڑا دیکھو اس کا رینج کہاں تک آتا ہے, دیکھ لو, تاکہ ہم کو مارکیٹنگ میں سہولت ہو جائے. کیونکہ جب ہم ایکسپو لگاتے ہیں نا, ہتھیاروں کا بھی ایکسپو ہوتا ہے, تو ایکسپو میں ہم یہ بتا سکتے ہیں دیکھو ہم نے فلاں جگہ اس کا استعمال کیا, اس کی جو ہے ریٹنگ ایسی ہے, اس کی پرفارمنس ایسی ہے. تو یہ چیز ہے. تو اب وہ اپنی طور پہ جو ہے غزہ سٹی پر تقریباً جو ہے اس کو تو پورا صاف کر دیا اور لوگوں سے بھی وہ کر دیا. اب وہاں 60,000 ریزرو فورس کو لگا رہے ہیں, یعنی ان کی جو ریزرو آرمی ہے وہ 60,000 لوگ, حالانکہ وہاں کوئی مزاحمت کا ہی نہیں ہو, لیکن پھر بھی ان کو جو خوف ہے کہ بھئی وہاں کی مٹھی کا ذرہ بھی ان کے لیے جو ہے ریزسٹنس کرے گا. تو یہ ان کا معاملہ ہے, اور غزہ کا بحران ہے. اب آپ دیکھیے کیسے کیسی تصاویر آ رہی ہیں, کیسے کیسے ویڈیوز آ رہے ہیں. کیا ہم کو, مجھے اکثر اب کچھ دن سے تو مجھے یہ دیکھ رہا ہوں کہ جب میں نوالا دیتا ہوں میں تھوڑا سا یاد کر لیتا ہوں, اور میں اپنا شکر ادا کرتا ہوں کہ مجھے تو گارنٹی مل رہی ہے, کھانا تو ملے گا. اب میں کہیں دور بھی رہا ہوں,
میں بتایا بھائی آپ کھائیں, بولا ابھی گھر گئے تو ملے گا, یا تو کسی ہوٹل میں مل جائے گا مجھے, جی میرے کو تو گارنٹی ہے کھانے کی. ان لوگوں کی جن کا کوئی کب کھانا ملے گا کب ملے گا نہیں معلوم ہی نہیں ان کو, جی کتنا بھوکا رہنا وہ بھی نہیں معلوم ہے ان کو, پھر بھوکا رہ کے شہید ہونا وہ بھی نہیں معلوم ہے کب شہید ہونا ہے. جی ہاں تو وہ اپنے آپ پر تصور کر کے دیکھیے, وہ بھی تو ایک انسان ہے, ان کو بھی یعنی جینے کا حق ہے سرزمین پر, ان کو بھی جو ہے رہنے کا حق ہے, ان کے رہنے کا جینے کا حق کیسے چھینا جا رہا ہے. اور ساری دنیا تماشا دیکھ رہی ہے, خالی بیان بازیوں سے کچھ ہونے کا نہیں ہے. یہ بہت اب آپ مگر خوشی مجھے اس بات کی ہے, ٹھیک ہے ان کا جو معاملہ ہو رہا ہے یہ تو بھگت رہے ہیں, برداشت کر رہے ہیں لوگ, لیکن دنیا کے لوگ سڑکوں پہ نکل آ گئے. اور مجھے یہ ہے کہ ہندوستان میں بھی جو ہے گزشتہ دنوں بمبئی کے آزاد میدان میں جی پولیس نے رکوا دیا تھا, کئی مرتبہ وہ لوگ عدالت کو جا رہے ہیں, سنگل بینچ ریجیکٹ کیا, ڈبل بینچ کیا, پورا بڑی بینچ پہ جا کر انہوں نے لیا, بڑا مظاہرہ ہوا. دہلی کے جنتر منتر پر, خود حیدرآباد میں بھی ایک چھوٹے یعنی محدود پیمانے پر یہاں بھی کچھ معاملات ہوئے. تو یہ لوگوں میں برابر اس قسم کا, اور آپ دیکھیے بامبئی کے آزاد میدان میں تقریباً جہد کار, بہت کم مسلمان تھے اس کے اندر لیکن سبھی لوگ تھے. تو یہ بڑی اس میں دیکھیے, اب خود تل ابیب میں بتا رہا ہوں لوگ, جی تل ابیب میں بھی یہ خون خرابے کے خلاف لوگ بولے نہیں یہ اس کو بند کر دیجیے, ہمارے جو لوگ پھنسے ہوئے ہیں وہاں ان کو نکال کے لائیے. اس طریقے سے آپ ابھی تک اتنی جنگ کر کے اتنی بربادی کر کے بھی ان کو نہیں چھڑوا سکے, جی تو یہ سب سے بڑا ان کی ناکامی ہے. جی بھائی صاحب, ناکامی تو ہے, لیکن ابھی جو آپ کو لگ رہا ہے, جس طرح سے آپ نے بھی ابھی کہا کہ غزہ پر مکمل کنٹرول اسرائیل چاہتا ہے, اب جو آبادی ہے اور جس طرح سے ابھی کچھ مطلب ابھی مزاحمت بھی جاری ہے, تو میں جاننا چاہوں گا کیا آپ کو لگ رہا ہے. اچھا, دوسری طرف ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ کہا جا رہا ہے کہ دو ریاستی حل کے لیے کچھ پیش رفت ہو رہی ہے. اقوام متحدہ کا اب جو سپٹمبر میں جو اجلاس ہوگا اس میں کچھ پیش رفتیں ہوں گی, کوئی تسلیم کرے گا, اس سے کیا امید ہم کر سکتے ہیں؟ یہ دیکھیے اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کا جو اجلاس ہے ایک سالانہ پارلیمنٹ ہے سمجھیے دنیا کی, اور اس کی جو کیبنٹ ہوتی ہے وہ سیکورٹی کونسل ہوتی ہے. اس کے جو بھی فیصلے ہوتے ہیں اس کو ایگزیکیوٹ کرنا تمام ارکان ہوتے ہیں اس کی ذمہ داری ہے. ہاں, اور اس کے تحت اس سیکورٹی کونسل اور اقوام متحدہ کے تحت 2 عالمی عدالتیں کام کرتی ہیں. ایک جو ہے انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس ہے, جی ایک انٹرنیشنل کرمنل کورٹ ہے. جی ہاں ان دونوں کورٹ کے علاوہ سلامتی کونسل کی 11 یا 12 قراردادوں میں سے 2 قراردادیں مکمل جنگ بندی 2 ریاستی حل کے بارے میں اپروو کر دیے, مگر عمل کون کرے گا اس پہ؟ یہ عدالتوں کے فیصلے پہ عمل کون کرے گا یہ بتائیے. بالکل. جبکہ چارٹر جو ہے اس کا جو دستور ہے, چارٹر جس کو کہتے ہیں, اس میں یہ پوری طریقے سے بات کہی گئی ہے کہ اب آپ دیکھیے انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس اور انٹرنیشنل کرمنل کورٹ, جب اس کو ان کے وزیر اعظم کو مجرم قرار دیا گیا, اس کا استقبال وائٹ ہاؤس میں ہوتا ہے, جبکہ امریکہ پہ لاگو ہوتا ہے کہ وہ سرزمین پر اگر پہنچے اس کو فوری گرفتار کرنا ہے. جی ہاں, نہیں بتا رہا ہوں میں. بالکل. تو بجائے اس کے الٹ امریکہ نے یہ کر دیا کہ جنہوں نے یہ تحقیقات وغیرہ کے حوالے سے جو کچھ کیا انہیں پر پابندی لگا دی. جی ہاں جی, تو یہ بتا لوں کہ بھائی آپ یہ کچھ ہونے کا نہیں ہے. بولیں گے جنرل اسمبلی میں بولنے کا ہے, جب سیکورٹی کونسل میں نہیں ہوئی, انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس میں کوئی بات نہیں ہوئی, انٹرنیشنل کرمنل کورٹ میں جب کچھ بات جس کا فیصلے کا عمل نہیں ہو سکتا ہے, یہ لوگ کیا کریں گے؟ کچھ نہیں ہے. تو چونکہ امریکہ اپنی پوری طریقے سے جو اپنا میرا دنیا میں جو ہے وہ بتا رہا, چونکہ اب دیکھیے یوکرین میں دال نہیں کر رہی پوٹن کے ساتھ, حالانکہ ملاقات ہوئی, ہم یہ سمجھے کہ 22 تاریخ کو چلے گئی, 22 تاریخ جی ماسکو میں ایرڈوان کی میٹنگ ہونے والی, بٹ یہ چرچا ہوا تھا نا. اب 2 دن کے بعد جو ہے زیلنسکی کو بلا لیا, پیر کے دن 1 ہفتہ ہوا تو زیلنسکی کو بلا کے 1 ہفتہ ہو گیا, تو بولے نہیں یہ آپ ایسا کر لیجیے, وہ کرائمیا کا جو علاقہ ہے فلاں علاقہ ہے وہ دے دیجیے, ناٹو میں مت آئیے, ٹھیک ہے آپ چلیے, اب آپ سے ہو گیا, کلیئر ہو گیا. تو کیا کلیئر ہوتا, آپ دیکھیے کتنی تابڑتوڑ شروع ہو گئی. جی ہاں, یعنی ایسی کہ گزشتہ 2 سال میں نہیں ہو سکی ویسی جنگ شروع ہو گئی. حملے جو ہے باضابطہ طور پر رشیا کی طرف سے بھی شروع ہو چکے ہیں, ان لوگ بھی کر رہے ہیں, وہ بھی کر رہے ہیں. جی ہاں, اب دیکھیے وہاں تیل کے تنصیبات پر حملے, تیل جلنے لگا, اور وہاں تیل کی قیمتوں میں اضافہ ہو گیا. یہ صورتحال ہے. بہت بہت شکریہ بھائی صاحب, آپ نے وقت دیا. ناظرین, بہرحال یہ سچویشن ہے اب جو عالمی طاقتیں یا پھر اقوام متحدہ کی جو بات کی جا رہی ہے
وہ خود اس کی کیا حیثیت باقی رہ گئی ہے پچھلے اگر ہم تقریباً 2 برسوں میں دیکھیں تو اگر ان کی واقعتاً کوئی حیثیت ہوتی تو یہ اسرائیل کو روک دیتے فلسطینیوں پر جو ظلم ہو رہا ہے، لیکن یہ سب کے سب ناکارہ ہو چکے ہیں۔ اب بہرحال فیصلہ ایسا معلوم ہو رہا ہے کہ اس دنیا میں جتنی بھی طاقتیں ان کی جانب سے نہیں بلکہ جو ساری طاقتوں کا مالک ہے ہم کہیں گے، وہی جو ہے اس کا فیصلہ کرے گا اور عنقریب ضرور ہوگا، یہ پوری ہم کو امید ہے۔ اسی کے ساتھ خصوصی پروگرام مباحثہ اپنے اختتام پر پہنچتا ہے۔ اللہ حافظ۔